बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में वापसी का ऐलान कर दिया है। असलहा और बगराम एयरबेस का कंट्रोल वापस लिया जाएगा। इस पूरे तनाजुर में क्या पाकिस्तान अमेरिका की मदद करेगा और क्या पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है, ख़ासतौर पर ऐसे वक्त में जब अमेरिका में इमरान खान की रिहाई की एक तहरीक जोर पकड़ रही है और डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया पर ओवरसीज कम्युनिटी प्रेशर बढ़ा रही है। इस तनाजुर में इमरान खान की रिहाई का क्या बनेगा और आप हमारे बगैर कुछ भी नहीं, वज़ीर-ए-आज़म क्यों खामोश हुए, इसका भी हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स, इमरान खान का फजल रहमान से राब्ता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान क्या मामला तय पा चुके हैं, क्या मौलाना हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शरीक होंगे, इसका भी आपको जवाब देंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर KP के काबीना में तब्दीलियां और कौन से नए चेहरे इस काबीना में शामिल होने जा रहे हैं, इस पर भी तफसील से बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और व्यूअर्स, 9 मई वाक़े के पीछे कौन था, CCTV फुटेज कहां गायब हुई और अभी तक किसी भी अदालत के सामने CCTV फुटेज क्यों पेश नहीं की जाती। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पर एक और हमला हुआ है, 5 नए जजेस आईनी बेंच में शामिल कर लिए गए और अब पलड़ा किसका भारी है और पाकिस्तान में आपको अब किस किस्म का इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट से डील करनी चाहिए या नहीं, और फिर पाकिस्तान में कौमी असम्बली का पहला साल कैसा रहा, कौम के टैक्स के पैसों को किन कामों पर इस्तेमाल किया गया। एक रिपोर्ट है जी, इस रिपोर्ट से भी आपको तफसीली आगाह करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये खबर दे दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में वापसी का ऐलान कर दिया है। हम अपना छोड़ा गया असलहा वापस लेंगे और बगराम एयरबेस पर भी हमारा दोबारा कंट्रोल होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला तो मैंने आपको ये खबर दी थी कि अफगानिस्तान में जो असलहा छोड़कर अमेरिकी फौज गई, इस पर डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है और उन्होंने जो बाइडेन इंतजामिया को इसका मुकम्मल जिम्मेदार ठहराया और अब ये असलहा वापस लेने की बात हो रही है। अगर आप ये रिपोर्ट देखें और जिस रिपोर्ट की बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी की गई, कोट एंड कोट डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अमरीकी इनखला के तरीक़ाकार को नाकिस करार देता हूं, अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ने का जिम्मेदार जो बाइडेन इंतजामिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका का अफगानिस्तान को अरबों डॉलर देना मेरे लिए बाइसे फिक्र है। अफगानिस्तान से इनखला में अरबों डॉलर का असलहा फौजी सामान वहीं छोड़ दिया गया। 70,000 गाड़ियां पीछे छोड़ दी गई। अफगान तालिबान 7,77,000 राइफलें, 70,000 बख्तनबंद ट्रक और गाड़ियां बेच रहे हैं। छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लिया जाएगा। आपको मैं एक बात ये भी बता दूं कि जो अमरीकी बार बार ये कह रहे हैं ना कि हम असलहा वापस लेंगे, एक इन्हें बेस चाहिए और बगराम एयरबेस, इस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया और अभी उनकी पॉलिसी का हिस्सा है कि अमेरिका को बगराम एयरबेस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहिए था। बगराम इंतहाई अहम एयरबेस है। बगराम एयरबेस चीन पर नज़र रखने के लिए इंतहाई अहम है और हम बगराम एयरबेस अफगान तालिबान से वापस लेंगे और बाइडेन इंतज़ामिया की इसे एक नाकामी करार दिया जा रहा है। अब देखें, ये जो असलहा है जो तालिबान पाकिस्तान के अंदर जो इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जो फितनाउल खवारिज को दहशतगर्दी के लिए माली मावनत दी जा रही है, ये वही असला है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ कर गया। तो अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान जब अमेरिका दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर एंट्री की कोशिश करेगा तो उसे एयरबेसेस चाहिए होंगी और पाकिस्तान की इस खित्ते में अब अहमियत बढ़ गई है। अफगानिस्तान के अंदर अगर आपने ऑपरेशन करना है तो पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान भी जी अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयां कर चुका है और अफगानिस्तान में अगर आपने अहदाफ हासिल करने हैं तो आपको पाकिस्तान की जरूरत है। ये जो नई एक सूरत हाल बन गई है तो देखना ही होगा कि क्या अमेरिका को पाकिस्तान अपने अड्डे देता है। क्या इमरान खान की तरह आप भी नारा लगाएंगे कि एब्सोल्युटली नॉट और हम आपकी जंग में आपका साथ नहीं दे सकते। पिछले 20 वर्षों से हमने आपका साथ दिया और बदले में सिर्फ हमें तनकीद का सामना करना पड़ा और इस बुनियाद पर क्या इमरान खान की रिहाई और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का ये जो मुद्दा है वो अमेरिका बराह रास्त उठाएगा पाकिस्तान से, ये भी देखना होगा। इसकी सूरत हाल आने वाले दिनों में मजीद जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। व्यूअर्स, खान साहब का मौलाना से राब्ता और शेख वकास अकरम साहब ने इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम खबर दी है। वो ये कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि फजल रहमान के साथ मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं।
میں نے فضل الرحمان کا بیان دیکھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان فاصلے بڑھانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کے کہنے پر فضل الرحمان سے رابطہ کیا گیا اور بدقسمتی سے 26ویں آئینی ترمیم پر فضل الرحمان کو قائل نہیں کر سکے، تاہم ان سے رابطوں کی وجہ سے آئینی ترمیم کا ڈرافٹ جو ہے وہ بہتر ہو گیا۔ عمران خان کی مرضی کے بغیر خیبر پختونخوا کی کابینہ میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ ثوابی جلسے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی نئی قیادت کے پاس انتہائی کم وقت تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ ثوابی جلسے میں لوگوں کی تعداد کم تھی۔ تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھا چلیں گی تو حکومت کو گھر چھوڑ کر ہی ہم واپس آئیں گے۔ اب یہ جو فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، خان صاحب کی یہ ہدایت تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فضل الرحمان صاحب سے جب یہ ملنے کے لیے گئے، اسد کیسر صاحب نے جا کر خان صاحب کو یہ قائل کیا کہ ہمیں ایک مضبوط اپوزیشن اتحاد بنانا ہے، اور فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو ماضی میں خان صاحب کے بیانات تھے یا پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسیز تھی، اسے رد کرتے ہوئے فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو یہ کیٹیگوریکلی ہدایت جاری کی کہ آپ نے فضل الرحمان کو قائل کرنا ہے۔ 26ویں ترمیم کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ کھڑی ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب فضل الرحمان صاحب ملک میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر اس تحریک کا حصہ بنتے یا نہیں بنتے، اس کا جواب غفور حیدری صاحب اور کامران مرتضی صاحب نے دیا۔ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم مارچ کے بعد یعنی عید کے بعد ایک بھرپور قسم کی تحریک چلانے جا رہے ہیں اور ہم آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے، اور یہ تحریک حکومت وقت کو گھر بھیجنے کے حوالے سے ہے۔ دوسری طرف حکومت کوشش کر رہی ہے، نئی کابینہ آپ اس میں لوگوں کو مزید انڈکٹ کر رہے ہیں، لیکن فضل الرحمان صاحب اس کابینہ کا حصہ نہیں ہے اور یقیناً اب وہ حکومت کے خلاف ایک تحریک چلائیں گے۔ لیکن اس کے ڈائنامکس کیا ہوں گے؟ ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست حاوی ہوگی علی امین گنڈا پور کی موجودگی میں، چونکہ علی امین گنڈا پور کھل کر فضل الرحمان صاحب پر تنقید کرتے ہیں، اور یہ تمام باتیں عمران خان تک پہنچائی بھی گئی، اور پھر فضل الرحمان کے حوالے سے علی امین گنڈا پور کو یہ پیغام بھی دیا گیا کہ جب اتحاد کی بات ہوگی تو آپ کو تنقید نہیں کرنی۔ پھر میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سپریم کورٹ پاکستان کا 5 رکنی بینچ اور یہ سماعت کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل ایڈوکیٹ حامد خان صاحب نے استدعا کی کہ 9 مئی کے ملزمان کے خلاف کس انداز میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے، اس سمیت دیگر حقائق جاننے کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے۔ اور خان صاحب مسلسل یہ بات کرتے رہے کہ جوڈیشل کمیشن ہی ہر مسئلے کا حل ہے۔ پاکستان میں عدالتوں میں جو کیسز چلائے جا رہے ہیں ٹرائل کورٹس کے اندر، ان میں ثبوت نہیں ہے، بلکہ صرف آپ کو انتظار کی سولی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ کیس چلتا نہیں ہے، لیکن پچھلے 2 برس سے پاکستان تحریک انصاف آپ کو جیلوں میں نظر آئے گی۔ کمیشن تشکیل دیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے حامد خان سے دریافت کیا کہ کس قانون کے تحت جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ آپ نے درخواست میں لکھا کہ 9 مئی کے درجنوں لوگ مارے گئے، لیکن کسی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ درخواست میں نہیں لگایا گیا۔ اب حامد خان صاحب نے اس پہ کیا موقف اختیار کیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجوزہ جوڈیشل کمیشن انکوائری کرے گا تو اموات کا پتہ چلے گا، جس پر جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ ایک سرٹیفکیٹ یا ایف آئی آر کی کاپی درخواست کے ساتھ لگائی جا سکتی تھی، اور عدالت نے تحریک انصاف کو مزید دستاویزات جمع کرانے کے لیے مہلت دے دی ہے، اور پھر یہ 9 مئی کا جو کمیشن بنانے کا جو معاملہ ہے اسے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اب یہ اگر یہ کہا جائے کہ تحریک انصاف کے وکلا کی بری تیاری تھی تو سر یہ بالکل بھی غلط بات نہیں ہے۔ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کا ایک انتہائی اہم کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگا ہوا ہے، اور آپ کا سامنا ایسی سپریم کورٹ سے ہے جو آپ کے حق میں کبھی بھی فیصلہ نہیں دے گی۔ 9 مئی اس پورے نظام کی بنیاد ہے۔ 9 مئی کے تناظر میں تمام قوانین اور پاکستان تحریک انصاف کو رگڑا لگانا ہے۔ آپ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر جس چیز کو اٹھا کر دیکھ لیں جو حکومت بطور ویپن استعمال کرتی ہے، اس میں آپ کو 9 مئی کا بیانیہ نظر آئے گا۔ یہ قومی کانفرنس نہیں ہوئی نا، کہا گیا کہ دیکھیں جی یہ دوبارہ سے دہشت گردی کے نعرے لگائیں گے، پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے، اور یہ کوئی دوسرا 9 مئی کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں جب بھی تحریک انصاف اجازت لینے کے لیے جاتی ہے حکومت سے تو انہیں جلسے کی اجازت نہیں دی جاتی، کہا جاتا ہے کہ 9 مئی ہو جائے گا اور ہم دوبارہ سے کسی 9 مئی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کے اندر تحریک انصاف 8 فروری کو جو آپ نے کاغذ چھینے، لوگوں کو پارٹی سے بے دخل کیا، اس کے پیچھے بھی 9 مئی کا بیانیہ تھا۔ یہ آپشن تھا، یا ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ، اور اگر ادھر گئے تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، ادھر گئے تو عمران خان کے ساتھ تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ہر چیز میں آپ کو 9 مئی کا بیانیہ نظر آتا ہے۔ تو اگر کسی کو نظر نہیں آیا تو یہ حامد خان اور ان کی ٹیم تھی۔ آپ کو معلوم تھا کہ جن لوگوں سے آپ کا سامنا ہے یہ آپ کے حق میں کبھی بھی فیصلہ نہیں دیں گے، آپ تیاری کر کے جاتے۔
FIRs کا حوالہ ہوتا, جن لوگوں کو اٹھایا گیا, جن لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے, آپ کو اپنی تیاری کرنی چاہیے تھی اور آپ کو اپنا آرگومنٹ بلڈ کرنا چاہیے تھا درجنوں کے حساب سے, بلکہ اس سے زیادہ یہ جو فگرز ہیں کئی زیادہ ہیں جس میں لوگوں کو اٹھا کر 9 مئی کے مقدمات میں آپ نے اندر کر دیا. آپ کو تو بلکہ اپنا ورکنگ پیپر تیار کرنا چاہیے, پاکستان تحریک انصاف کو ایک پیپر جاری کرنا چاہیے جس میں لوگوں کو وکٹمائز کیا گیا جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا. جو لوگ وہاں پر موجود تھے اور جو لوگ موجود نہیں تھے ان کو بھی پکڑا گیا. آپ لوگوں کے انٹرویوز اٹھاتے, آپ لوگوں سے بات کرتے, آپ لوگوں کے انٹرویوز ریلیز کرتے, ان کی جو لوکیشن ہے اس کو شیئر کیا جاتا, لیکن یہ سب کچھ کام جو ہے وہ نہیں ہوا. تو سپریم کورٹ اگر کہہ رہی ہے نا کہ یار کوئی ایک FIR اس کے ساتھ لگا دیتے, صرف یہ کہنا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے یہ کافی نہیں تھا. آپ کو اپنا آرگومنٹ بلڈ کرنا تھا اپنی تحقیق کے اوپر, اور جو 9 مئی کی بنیاد بنا کر آپ کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں. تو ایک بہت ہی پور پرفارمنس آج ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیکھی ہے. پاکستان تحریک انصاف قیادت کے خلاف کریک ڈاؤن, یہ بھی ایک دوسرا کیس ہے جی, اور اس میں بھی 5 رکنی بینچ تھا اور قیادت کے خلاف ناروا سلوک روا رکھا جا رہا ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ آپ نے درخواست میں لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف قیادت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی آپ اتنے بھولے, آپ کو یہ نہیں معلوم, اتنے آپ معصوم کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو جب ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جب آپ کے ریمارکس کو پاکستان کا ٹیلی ویژن تھوڑا سا بھی رتی برابر بھی آگے پیچھے کرتا ہے نا, تو آپ اگلے دن اس کی تصحیح کروانے لگ جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں قیادت کو ٹارگٹ کرنا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ عمران خان کے اوپر جھوٹے مقدمات ہیں, یہ بھی آپ کو معلوم نہیں ہے. یہ جو بینچ تشکیل دیا گیا یہ کس کی وجہ سے تشکیل دیا گیا, وہ عمران خان ہے, یہ بھی آپ کو معلوم نہیں ہے. 5 ججز اور اب مزید نئے 5 ججز جس میں آپ کے ہم خیال ججز کا اضافہ کر دیا گیا, یہ بھی شاید آپ کو معلوم نہیں ہے. اور یہ کون کر رہا ہے یہ بھی شاید آپ کو معلوم نہیں ہے. جسٹس منصور جو سپریم کورٹ پاکستان کے سب سے سینئر جج تھے, انہیں ہٹا کر آپ کے ساتھی ججز امین الدین کو سربراہی دی جاتی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جسٹس امین الدین کے جہاں پر وہ آئینی بینچ کے سربراہ بنے, وہیں پر اسی عدالت کا جو چیف جسٹس ہے وہ یحییٰ آفریدی ہے, تو یہ بھی آپ کو معلوم نہیں ہے. یعنی آپ کی معصومیت آپ کے کردار کی نشاندہی کرتی ہے, اور آپ کتنے اس سسٹم سے ناواقف ہیں, اور جو سوال آپ کر رہے ہیں یہ پاکستان کی عوام آپ کی اصلیت کو جانتی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے عدالت کو بتایا جی کہ انتظار پنجوتا صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. انتظار پنجوتا اغوا ہوئے, جس ڈرامائی انداز میں بازیاب ہوئے, عدالت اسے دیکھے. جسٹس مسرت حلالی صاحبہ نے استفسار کیا کہ کیا انتظار پنجوتا نے پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروایا, جس پر وکیل نے بتایا کہ انہیں کہا گیا کہ آپ کسی سے مل نہیں سکتے اور وہ سو نہیں سکتے اور نہ ہی بات کر سکتے ہیں. تو پھر ان کا بیان, اور کافی عرصے کے بعد آپ نے دیکھا نا کہ انتظار پنجوتا سین سے بالکل غائب ہو گئے. وہ ہائی کورٹ بار کے الیکشنز میں تو نظر آئے, لیکن وہ آپ کو میڈیا کے اوپر ان کی اپیرنس نظر نہیں آئے گی, کیونکہ غصہ یہ تھا کہ یار جو اسے ہم کہتے ہیں یہ بات جا کر ویسی بتاتا کیوں نہیں ہے, ملاوٹ کرے, عمران خان کے بیانیوں کو توڑے اور ہماری ٹیم کی طرف سے کھیلے, اور ہم اس کو میچ فکس کروانے کے لیے جو کہتے ہیں یہ بات ہماری مانتا نہیں. تو اس کا انجام دیکھ لیں. انتظار پنجوتا کو اٹھایا گیا, رسیوں سے اس کے ہاتھ باندھے گئے, انصاف کے ہاتھ باندھے گئے, اور پھر اسے آپ بے یار و مددگار چھوڑ کر گاڑی میں بھاگ جاتے ہیں. پھر ایک ڈرامائی انداز میں اس کی ویڈیو آتی ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ہمیں حقائق کو ماننا پڑے گا, ہم کسی کو بازیاب تو کروا سکتے ہیں لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے اسے روک نہیں سکتے. سر آپ بازیاب بھی نہیں کروا سکتے, آپ انتظار پنجوتا کو بازیاب نہیں کروا سکے, آپ ارشد شریف کے قاتلوں کو آج تک پکڑ نہیں سکے. اس کے اوپر ایک کمیشن بننا تھا, اس کمیشن کی رپورٹ وہ بھی آپ اپنی اس عدالت کے پلیٹ فارم سے پاکستان کی عوام کو ان کے حوالے نہیں کر سکے. اب تو پاکستان کی عوامی جی وارث ہے نا ارشد شریف کی, وہ بھی آپ نہیں کر سکے. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جاتے, اور پارلیمنٹ متعلقہ فورم ہے, یہ بھی آج ایک نئی ہمیں بات سننے کو ملی. اور آپ ذرا اس جملے کے پیچھے جو آپ کو ایک پوری ایک ہسٹری نظر آئے گی, یہ باتیں کون کیا کرتا تھا. قاضی فیض عیسیٰ صاحب کہا کرتے تھے نا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ کے اندر ہم دخل اندازی نہیں کر سکتے, اور پارلیمنٹ کے فلور پر جا کر آپ نے تقریریں بھی کی. تو آج سپریم کورٹ پاکستان سے دوبارہ پارلیمنٹ کی ہی آواز آپ کو سننے کو ملی کہ جا کر آپ اپنی آواز پارلیمنٹ میں اٹھائیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا کہ پارلیمنٹ اس پر کچھ نہیں کر سکتی, جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے جواب دیا کہ پارلیمنٹ بہت کچھ کر سکتی ہے, پارلیمنٹ ہی اصل فورم ہے. لیکن سر وہاں پر اصلی لوگ نہیں بیٹھے ہوئے نا, سب جعلی فارم 47 والے بیٹھے ہوئے ہیں, جس کا فیصلہ پاکستان کی عدالتوں کے سامنے رکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ استحقاق نہیں ہے.
ایک قانون پاس کریں کہ آج کے بعد جعلی حکومت ہی پاکستان میں بنائی جائے گی. صرف یہ فرق رہ گیا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں دوستو کہ اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ انتظار پنجوتا بازیاب ہو جائیں گے، اور پھر سب نے دیکھا کہ کن حالات میں ان کو بازیاب کروایا گیا یا کچھ لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے. آپ کی بات درست ہے، اور جب کیسز مختلف فورمز میں چل رہے ہوں تو پھر کمیشن آف انکوائری کیا کر سکتا ہے؟ یہ سوال سابق چیف جسٹس ناصر الملک کے دور میں بھی ان کے سامنے تھا. جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا کہ انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت کمیشن کی تشکیل کا اختیار کس کا ہے، جس پر وکیل نے بتایا کہ اختیار تو حکومت کا ہے لیکن سپریم کورٹ بھی کمیشن بنا سکتی ہے. سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو یہ بتایا کہ بھارت میں جب ریاست خود گجرات فسادات میں ملوث تھی تو سپریم کورٹ نے اپنے اختیار کا استعمال کیا جب ریاست کرمنل ہو، اور پھر عدالت اپنا اختیار استعمال کرتی ہے. لیکن یہاں پر پورا نظام ہی اگر کرمنل ہو تو پھر آپ کو باہر کی طاقتوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. اسی لیے امریکہ کے اندر یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس پر آواز اٹھائی جا رہی ہے، اس کا کنیکشن جو لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں نا کہ آپ امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں. ظلم پاکستان کے اندر ہو، نظام انصاف کو آپ دھتکار دیں، راندہ درگاہ کر دیں، تو پھر آپ نے اس سے بڑی طاقت کی طرف ہی دیکھنا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر حالات کو جو آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں، نظام انصاف درم بھرم ہو گیا، اس کو ریسٹور کرنے کے لیے آپ کی مدد درکار ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے یہ بھی کہا کہ یہ صورتحال پیدا ہوئی، اس کی کوئی سیاسی جماعت بینیفیشری بھی ہوگی، جس پر وکیل نے کہا کہ یہ فیصلہ کوئی اور کرتا ہے، کوئی زیر اعتاب ہوگا، اور کون بینیفیشری؟ ایک سیاسی جماعت زیر اعتاب ہوتی ہے تو دوسری بینیفیشری. جسٹس مسرت حلالی نے سلمان اکرم راجہ سے مکالمہ کرتے ہوئے پھر کہا کہ آپ لوگ پارلیمنٹ کیوں نہیں جاتے؟ سلمان اکرم راجہ نے اس کا جواب دیا کہ عدالت سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ سکتی ہے، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج تو متعلقہ عدالت میں آپ کا دفاع ہو سکتا ہے. اب دیکھیں جی، پرابلم اس کے اندر یہ ہے کہ 10 سیکنڈ کے اندر آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ آپ کو صوفے کو آگ لگانے والا تو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا کہ دروازہ کس نے کھولا. جو بیریئرز تھے جہاں پر ایک بہت بڑی سیکیورٹی آپ کو نظر آتی ہے، وہ تمام راستے جہاں پر جگہ جگہ ناکے لگے ہوتے ہیں، یہ ناکے کس نے ختم کیے؟ اور اگر آپ کبھی لاہور جائیں اور ان ناکوں سے آپ کا گزرنا ہو تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ ایک کیمرہ نہیں، کئی کیمرے لگے ہوئے ہیں. اس کو یقیناً کہیں ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہوگا، اور یہ اوبیسلی کنٹونمنٹس کی حدود کے اندر جو سیکیورٹی کے معاملات دیکھتے ہیں ان لوگوں کے پاس یہ فوٹیجز بھی موجود ہیں. سیکیورٹی ہٹتی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج میں قید ہوا ہوگا، لیکن یہ تمام ویژولز کہیں اور اس وقت قید ہیں، اور ان کو بازیاب جب تک نہیں کروایا جاتا دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہوگا. کیونکہ سیکیورٹی کو ہٹا کر لوگوں کو، جب لوگوں نے دیکھا ہوگا نا کہ یار یہاں پہ تو کوئی نہیں کھڑا ہوا، تو لوگ آگے بڑھتے گئے. اور میری کچھ لوگوں سے پاکستان میں جب بات ہوئی تو وہ بتاتے ہیں کہ موقع پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، تمام سیکیورٹی غائب تھی. تو یہی سوال آج سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے رکھا گیا، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کا دفاع ہے اور آپ متعلقہ ٹرائل کورٹ میں جائیں، لیکن یہ فوٹیج کسی بھی ریکارڈ پر موجود نہیں ہے. ویورز، ایک انتہائی افسوسناک خبر، آپ کو یاد ہوگا کہ ہائی کورٹ کے اندر ایک خود سوزی کا واقعہ پیش آیا، اور وہ شخص جو انصاف کے حصول کے لیے آصف جاوید لاہور میں جی ہائی کورٹ کے اندر جج کے سلوک کے بعد جو اس کے ساتھ پچھلے 5 برس سے کیا جا رہا تھا، اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا. اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی اور ہسپتال میں اب وہ دم توڑ گیا ہے. تو یہ ہمارا نظام ہے، لوگ اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہیں، اور یہ نظام پاکستان کا عام آدمی کو انصاف نہیں دے رہا، اور ان کی فیملی جو ہے جی انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے. تو سر یہ ہمارا نظام پاکستان کا ہے، اور جس نظام کے اوپر ان لوگوں کو بٹھایا گیا، آپ کو میں خبر اور بھی دے دیتا ہوں کہ اس نظام کو بنانے اور چلانے والے اور یہ پارلیمان کے اوپر کتنا خرچہ آ رہا ہے. پلڈاد کی جی ایک رپورٹ آ گئی ہے، اور انہوں نے 16ویں قومی اسمبلی کی ایک سالانہ جو جائزہ رپورٹ ہے اس میں یہ انکشاف کیا کہ بجٹ کتنا تھا، کس تیز رفتاری کے ساتھ قانون سازی کی گئی، اور اس کے اوپر ڈیلیبریشن کتنی ہوئی ہے، یہ بھی انہوں نے اس رپورٹ کے اندر تفصیل کے ساتھ بتایا ہے. قومی اسمبلی کی قانون سازی میں 370% اضافہ دیکھا گیا، یعنی غیر معمولی اضافہ ہے. اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی قانون ساز اسمبلی یعنی پارلیمان جہاں سے قانون بنایا جاتا ہے، وہ کچھ ایک ایسی ایمرجنسی تھی جس کے تحت نالائقوں کو لائق قرار دیا گیا. قانون میں ایک شیلٹر کی ضرورت تھی، آپ نے ایک شیلٹر اپنے آپ کو مہیا کیا، اور ہر اس چیز کو بلڈوز کیا جو آپ کے راستے کی رکاوٹ تھی. یعنی نااہل لوگوں کو اہل کیا جاتا ہے قانون بنا کر. پاکستان میں آئین اور قانون کو آپ نے اپنے گھر کی لونڈی بنا لیا اور قبضہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ ایک نئی ترمیم کی جاتی، اور نظام کے اندر اب یہ جو 5 مزید نئے جج آگے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سپریم کورٹ میں جی آئینی
बेंच में मजीद 5 जजों के इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। इसमें जस्टिस काकड़ साहब हैं, आमिर फारूक साहब हैं, और फिर जो सिंध से एक साहब लाए गए वो भी इसमें शामिल है, और मजीद भी इसके अंदर नाम है। तो अब इन्हें खतरा क्या था? खतरा यही था ना कि अगर यहां पर जस्टिस मंसूर आईनी बेंच में बैठ गए या कोई और जज बैठ गया तो वो तो पूरे निज़ाम को उल्टा कर रख देगा और हमारी जितनी मेहनत है इस पर पानी फिर जाएगा। तो ये अब हर महाज के ऊपर उन तमाम लोगों के खिलाफ आपको कार्रवाइयां करते हुए नजर आएंगे, और कंट्रोल इस वक्त पूरे निज़ाम का इन लोगों के हाथ में बज़ाहिर आपको नजर आ रहा है। व्यूअर्स, ये जो कवानीन तेजी से बनाए गए और जिनके ऊपर बहस नहीं की जाती, इनको मंजूर कर लिया जाता है। हाजिरी के एतबार से अगर देखा जाए तो ये असम्बली में 66% तक ये कम हुई है हाजिरी। पूरे साल में वज़ीर-ए-आज़म की हाजिरी जो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए वो 18% रही। वज़ीर-ए-आज़म की इजलासों में शिरकत का रिकॉर्ड भी बहुत कम है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब साहब हैं जी, वो 62 इजलासों में उन्होंने शिरकत की है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की तश्कील में ताख़ीर हुई। आपको याद है कि अभी रिसेंटली ये जो आपके जुनैद अकबर साहब हैं, इनको बहुत देर के बाद ये ओहदा दिया गया। उसकी वजह क्या थी? मामला देखे जा रहे थे और एक प्रेशर रिलीज़ करने के लिए डिलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती हैं, और लेट उनको चेयरमैन जो है वो बनाया गया। तो ये कायमा कमेटियां भी इसी तरह ही हैं जिनको काम करने के लिए आपने कभी भी उनकी तश्कील की तरफ नहीं सोचा। तश्कील के लिए 3 अप्रैल की आखिरी तारीख गुजरने के बावजूद कमेटियां नहीं बनाई गई, ये भी किसके अंदर रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया। मेंबर कौमी असम्बली हर साल में 37.9 मिलियन, यानी ये बन जाता है जी कोई 80 करोड़ 3 करोड़ 80 लाख के करीब फी पार्लियामेंटेरियन के ऊपर खर्चा हुआ है, यानी ये आपका और हमारा पैसा है। कौमी असम्बली के इजलासों पर टैक्स दहिंदगान के लिए 37.9 मिलियन रुपए फी मेंबर लागत आई। ये बहुत बड़ी फिगर है, लेकिन कानून साजी क्या हो रही है? बिलावल के बाप को आपने तहफ़्फ़ुज़ कैसे फराहम करना है, मरियम के बाप को आपने पाकिस्तान के अंदर अगर इंसाफ उसको जहाज से उतरते ही देना है तो फिर आपको इस निज़ाम का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो ये कीमत पाकिस्तान की अवाम अदा कर रही है। और जो कानून साजी की गई, 5 जजेस के ख़त को आपने रद्दी की टोकरी में फेंकना था, और जो कुछ करना था उसके बाद जो उसके असरात थे, इसको रोकने के लिए भी ये सब कुछ किया गया। और ये वो कीमत है जो फी मेंबर इस वक्त अदा कर रहा है। असम्बली ने एजेंडा आइटम्स में 49% को मुकम्मल नहीं किया। हुकूमत कहाँ मसरूफ रही ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये 24 नकात हैं जी, बड़ी मेहनत से ये तैयार किए हैं, और ये वन बाय वन मैं आपके सामने रख देता हूँ कि हुकूमत इस दौरान कहाँ पर मसरूफ थी। 26वीं आईनी तरमीम लाई गई। दूसरी चीज़, पीका एक्ट में तरमीम लाकर आज़ादी इज़हार राय का जो गला है वो घोंटा गया। तीसरा, पंजाब असम्बली से हतक इज़्ज़त कानून मंजूर किया गया। चौथा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके नवाज शरीफ की नाअहली को ख़त्म किया गया। पांचवा, इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम करके इलेक्शन तारीख देने का इख्तियार सदर से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया जाता है। और जो 6 पॉइंट है, इलेक्शन एक्ट में फिर तरमीम लाकर मखसूस नशिस्तों के फैसले को तस्लीम नहीं किया गया। पॉइंट नंबर 7, पहले सदारती ऑर्डिनेंस लाकर रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में शामिल किया गया। और 8वां, फिर इलेक्शन एक्ट में तरमीम लाकर रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में शामिल किया जाता है। 9 पॉइंट इसमें यह है जी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम लाकर काजी के साथ 3 रुकनी कमेटी बना दी गई। 10वां नुकता इसमें यह है कि फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम लाकर जस्टिस मुनीब अख्तर को उस कमेटी से निकाल दिया जाता है। तो यहां पर हुकूमत मसरूफ थी। 11वां नुकता इसके अंदर यह है जी कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाकर 34 कर दी जाती है, और ये पाकिस्तान की वाहिद अनोखी सुप्रीम कोर्ट है जहां पर अपनी जो कबीले के जजेस थे उनकी तादाद को बढ़ाने के लिए नंबर्स आपने बढ़ाए। आबादी के तनासुब से अगर देखा जाए तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। हमारी 25 करोड़ के करीब आबादी है, भारत की इससे कई गुना ज़्यादा आबादी है, लेकिन वहाँ पर भी आपको इस बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जजेस नहीं मिलेंगे। आज आपने देख लिया ना कि जो 5 मजीद जज लेकर आए हैं, अब इन्होंने पता क्या करना है? इन्होंने करना ये कि जितने भी ऑर्डर्स थे और जितनी भी दरखास्तें खान साहब की या फिर ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से इस बेंच के सामने लगवा कर एक फैसला लेकर आएंगे कि कल को अगर इससे बड़ा बेंच बनाने की कोशिश भी की जाए तो क्योंकि 10 रुकनी बेंच की तरफ से फैसला आ गया तो लिहाजा अब किसी तरह भी हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, यानी अब इसके ऊपर स्टैंप लगवाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये 10 रुकनी बेंच की तरफ से। 12वां नुकता इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस भर्ती किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाकर 12 कर दी गई।
اسلام آباد ہائی کورٹ میں مرضی کے ججز کا ٹرانسفر کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 6 خط لکھنے والے ججز کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا گیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو لاہور ہائی کورٹ سے لا کر چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر ترمیم کے بعد حکومت کی مرضی کے مطابق لامحدود مدت تک اپنے عہدے پر رہ سکتے ہیں، یعنی ابھی ان کی مرضی ہے، جب صاحب کا دل کرے گا ووٹ کر چلے جائیں، اور نہیں کرے گا تو اسی کرسی پر بیٹھے رہیں گے۔ 18واں نقطہ کہ اسلام آباد کی حدود میں بغیر اجازت احتجاج کرنے پر 3 سال قید کا قانون لایا گیا۔ نیب ترمیم کو آپ نے کیا اور اپنے تمام کیسز ختم کروا لیے، اور یہی وہ کیس تھا جس میں خان صاحب کی نمائندگی خواجہ حارث صاحب کر رہے تھے۔ کروڑوں روپے انہوں نے فیس حاصل کی ہے، اور کے پی میں یہ مخدوم خان صاحب جو ہیں جو بلے کے نشان میں دوسری طرف سے پیش ہوئے، اب انہیں ایک کیس کے پی حکومت کی طرف سے دے دیا گیا ہے۔ جولائی 2023 میں حکومت نے صرف 15 اراکین کی موجودگی میں 29 بل جو ہیں منظور کیے، اور پھر جو 21 پوائنٹ ہے جی، اسی سال 17 فروری کو قومی اسمبلی میں 12 منٹ میں 5 بل منظور کیے جاتے ہیں۔ 22واں نقطہ یہ ہے کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے افواج پاکستان کے سربراہان کی ریٹائرمنٹ کی مدت کو بڑھا دیا گیا، اور جو 23rd پوائنٹ ہے کہ اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہ 2 لاکھ سے بڑھا کر 5 لاکھ کر دی گئی۔ سینٹ میں کے پی کے کی نمائندگی نہ ہونے کے باوجود یہ قانون سازی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اور جو 25واں نقطہ ہے کہ نواز شریف نے جی جتنے بھی اجلاس ہوئے، صرف اس میں ایک اجلاس میں آپ شریک ہوتے ہیں، اور پلڈات کے مطابق حکومت نے صرف 1 سال میں گزشتہ اسمبلی سے 6 گنا زیادہ قانون سازی کی، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو آڈٹ کرتی ہے اسے سال تک قائم ہی نہیں کیا گیا۔ تو سر یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آج ہم نے پاکستان کے اندر اس رپورٹ میں دیکھی، اور یہ رپورٹ جو پلڈات کی ہے اس میں یہ 25 سے 26 نکات پاکستان میں سیاسی منظرنامے کو کس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہے، یہ آپ کو تفصیل کے ساتھ ایک آپ کو اس کی ریفلیکشن نظر آئے گی۔ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں جی دھماکہ ہوا، یہ افسوسناک خبر بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیں، اور یہ جمعے کے وقت یہ خودکش حملہ تھا جس میں مولانا حامد الحق سمیت 5 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ حامد الحق جو ہیں وہ سمیع الحق کے بیٹے ہیں، اور سمیع الحق صاحب کو بھی ایک بہت ہی سسپیشیس حالات کے اندر جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا۔ حملے میں نشانہ بننے والا مدرسہ پاکستان کے مدارس میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اور مختلف ادوار حکومت میں اس مدرسے کو حکومتی گرانٹ بھی دی جاتی رہی ہے۔ دھماکے میں ہلاک ہونے والے مولانا حامد الحق جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے جی سربراہ تھے، اور وہ دفاع پاکستان کونسل کے چیئرمین بھی تھے، اور ان کے والد مولانا سمیع الحق معروف سیاسی اور مذہبی شخصیت تھے، اور مدرسے کی بنیاد مولانا سمیع الحق کے والد شیخ الحدیث مولانا عبدالحق نے پاکستان بننے کے 1 ماہ کے بعد جو ہے یعنی سپتمبر 1947 میں رکھی تھی۔ اور یہ مدرسہ جمعیت علماء اسلام سمیع الحق کے سابق سربراہ مولانا سمیع الحق کی وجہ سے بھی زیادہ شہرت رکھتا تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر ذرائع ابلاغ میں مولانا سمیع الحق کو بابائے طالبان بھی کہا جاتا رہا ہے۔ مولانا سمیع الحق کو سال 2018 میں قتل کر دیا گیا، اور ماضی میں افغانستان سے تجارت اور آمد و رفت کے لیے یہ ایک انتہائی اہم مقام بھی رہا، اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان سے ماضی میں بھی بڑی تعداد میں لوگ اس مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے رہے ہیں۔ تو سر یہ ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے، اور اس کا بھی ایک امپیکٹ اور دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں کے اندر جب افغانستان کے اندر امریکہ جانے کی خواہش کا اظہار کرے گا، اور دوسری طرف افغانستان سے جو دہشت گردی پاکستان میں آ رہی ہے اس کے پیچھے کون ہے، اوبویسلی افغانستان کی حکومت یہ سوال پوچھنا چاہیے۔ ہمارے جو فارن منسٹر ہیں ڈار صاحب یہ سوال وہ پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے، یہ پاکستان کی عوام کو بخوبی معلوم ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ ادھر سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اور یہ بھی ایک جواز بن سکتا ہے کہ افغانستان کے اندر آپ گھس کر کارروائی کریں، اور پھر اوبویسلی امریکہ آپ کو جوائن کرتا ہے، اور امریکہ پھر وہاں پہ بگرام ایئر بیس اور اپنے اسلحے کی حوالگی کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے بات کہ اگر یہ اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، جو کہ ہو رہا ہے، تو اور امریکہ کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس اسلحے کو واپس کرو، تو سر یہ ایک جوائنٹ وینچر مجھے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس تناظر میں بھی ہمیں افغانستان اور امریکہ اور اس خطے کے حالات کو دیکھنا ہوگا۔ یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ لائیو ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔